बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 22 जुलाई जुमातुल मुबारक का दिन, शाम का वक्त, सन 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नई कहानी, नया प्रोग्राम, नया सवाल जवाब और नया शेर। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दिन कैसा गुजरा? अच्छा रहा? अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह आपकी तंग दस्तियाँ और बीमारियाँ दूर फरमाए, आपकी मुसीबतों का खात्मा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हस्बे हाल हमेशा की तरह हस्बे मामूल सबसे पहले कहानी पेश करूँगा। कहानी आज की बड़ी दिलचस्प है, आप गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम इंसान जो है, कहते हैं इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक तमाशा है। इंसान खुद ही तमाशा है और देखने वाले जो हैं, तमाशाई जो हैं, वो भी इंसान ही है। अजीब बात नहीं? तमाशा आमतौर पे खेल के मैदानों में होता है, ये तो सबको पता है। वहाँ पे अगर तमाशाई ना हो, वहाँ पे शोरो गोगा ना हो, वहाँ पे उद्यम मचा हुआ ना हो, तो खेल का मज़ा ही नहीं आता। खेल का मज़ा दुबाला करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से स्टेडियम सारे का सारा तमाशाइयों से भरा हुआ हो, तरह तरह की आवाज़ें निकल रही हो, शोरो गुल पड़ा हुआ हो, एक उद्यम मचा हुआ हो, तो खेल जो है उसकी रौनक दुबाला होती है, उसका चस्का ज़्यादा आता है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी भी एक तमाशा है। चलिए इस पे गुफ्तगू करते हैं, कहानी आपको सुनाता हूँ। इससे पहले आपको ये अर्ज़ कर दूँ, अच्छा चलिए कहानी सुन ले पहले, फिर बात होती है। बात ये है कि एक कलंदर किसी मुल्क की एक अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ सफ़र पे थे। एक बुजुर्गवार और जो असली और नस्ली कलंदर थे। हमारी बदकिस्मती देखें, हमारे इल्म का, हमारे मेयार देखें, हमारे इल्म का, अक्ल का, कि हम रीछ नचाने वाले को कलंदर कहते हैं। और मेरे भाई, ये कलंदर बहुत बड़ा एक मजहबी और एक बुजुर्गी वाला रुतबा है, बहुत बड़े मकाम का नाम है, और बहुत कम लोग इस पे फायज होते हैं जिन्हें कलंदर कहा जाता है। अच्छा, वो असली और नस्ली कलंदर साहब जो थे, बुजुर्ग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह से पे जा रहे थे कहीं की ज़रूरी काम से। तो उनको रास्ते में एक आदमी मिला। आदमी के पिछले एक हाथ में रीछ की, बहुत बड़ा, इतने कद का, हाइट का एक रीछ उसके पीछे आ रहा था। उसकी रस्सी उसने पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ में डुगडुगी पकड़े हुआ था। अब जो बुजुर्ग आ रहे थे उन्होंने आके पूछा, मियाँ आप सलाम दुआ होने के बाद दरख्त के नीचे बैठ गए छाँव में, चलो थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं, दोपहर का टाइम कट जाए, फिर अपने अपने सफ़र पे चले जाएंगे। बुजुर्गों ने पूछा, मियाँ आप कौन हो? तो उसने कहा, जाहिर है बाबा जी, मैं कलंदर हूँ। ये मेरा रीछ, ये मेरी डुगडुगी, ये मेरा थैला सब कुछ बता रहा है कि मैं कलंदर हूँ। बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई सुनने, एक माने खेज मुस्कुराहट। अब रीछ वाले ने कहा, मेरे बारे में तो आपने पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया, बताएं आप कौन है साहब, आपकी कौम, आपका जात, आपका दर्जा क्या है? उन्होंने कहा कि जी, बुजुर्गों ने कहा, मैं भी कलंदर हूँ। अब रीछ चाहने वाले ने कहा, आप कैसे कलंदर हो सकते हैं? आपके पास तो रीछ भी नहीं है, डुगडुगी नहीं है, थैला नहीं है, तमाशे वाली कोई चीज़, ना बांसुरी आपके पास है, ना डुगडुगी है, ना थैला है, बल्कि रीछ तक नहीं है। आप कैसे कलंदर हो सकते हैं? कैसे कलंदर हो? हमारा तो ख़ानदान ही कलंदरों का है, और पिछले 9 साल से, 9 सदियों से, 9 नस्लों से हम लोग कलंदर है, ख़ानदानी कलंदर है, और आप अपने आप को कलंदर कह के हमारी बेइज्जती और रुसवाई का सबब बन रहे हो, मजाक कर रहे हो हमारे साथ। बुजुर्गों ने पूछा, अच्छा आप असली और नस्ली कलंदर आप हो, तो ये बताओ आप करते क्या हो? रीछ, डुगडुगी, बांसुरी, इन सारी चीज़ों को साथ लेकर करते क्या हो? कलंदर ने कहा, मैं क्या करता हूँ? मैं तमाशा दिखाता हूँ, और तमाशाई देखते हैं, खुश होते हैं, मुझे पैसे देते हैं, मुझे अनाज देते हैं। और आप क्या करते हो?
بزرگوں سے آپ ریچ والے نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو, آپ کا کام کیا, پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا, بزرگوں نے کہا میاں میں بھی تماشا دیکھتا ہوں اور تماشا کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے, مجھے دکھائیں, کچھ مجھے دکھائیں بابا جی. بزرگوار اگر آپ تماشا بغیر کسی ریچھ کے, بغیر بانسری کے, بغیر اوزاروں کے, بغیر ہتھیاروں کے, بغیر ڈگڈگی کے اگر تماشا کر سکتے ہو تو مجھے کر کے تو دکھاؤ ذرا. بزرگوں نے کہا نہیں, پہل تمہاری ہے, پہلے آپ مجھے تماشا کر کے دکھاؤ. وہاں درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے وہ ریچھ والے نے بانسری ہونٹوں پہ لگا کے بجانا شروع کی, ڈگڈگی بجائی, اور جو ریچھ تھا وہ پچھلے 2 پیروں پہ کھڑا ہو گیا, اگلے دونوں پیر اٹھا کے وہ ڈانس کرنے لگ گیا, سلام کرنے لگ گیا. جو جو کرتب اسے سکھائے ہوئے تھے سارے کر کے دکھائے ریچھ نے. اب اس نے ریچھ والے نے کہا بابا جی میں نے آپ کو اپنا کرتب, اپنا کام, اپنا فن, اپنا ہنر دکھا دیا, یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں اصلی اور نسلی قلندر ہوں. اب آپ کی باری ہے, آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ پتہ چلے کہ آپ بھی تماشا کر سکتے ہو. بزرگوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس ریچھ اور اپنے تھیلے کو, اپنی ڈگڈگی کو, اپنی بانسری کو یہاں درخت کے نیچے رکھو اور اس درخت کے نیچے سے مغرب کی طرف چلے جاؤ, اور سنو دوبارہ اس درخت کے نیچے سے مشرق کی طرف سے ساری زندگی نہ جانا. اتنی بات کہی بزرگوں نے. بزرگ نے یہ بات کری اور خاموش ہو گئے. اب جو ریچھ چاہنے والا تھا نا, اس نے سارا کچھ اپنا وہیں پہ رکھا, وہ درخت کے نیچے سے گزرا, درخت کے سائے سے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ یکسر منظر ہی تبدیل ہوا ہے. نظارے تبدیل ہو گئے, دنیا تبدیل ہو گئی, موسم بدل گیا, نہ گرد ہے, نہ غبار ہے, نہ شور ہے, نہ شرابہ ہے, ہر طرف خوشی اور خوشحالی ہے اور خاموشی, سکون کا منظر ہے. وہ ابھی حیرت کے ساتھ سارا کچھ دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے سامنے سے چند شاہی گھوڑوں پر, بادشاہی گھوڑوں پر ایک سپہ سالار اپنی فوج کو, اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر ادھر کو آتا ہوا دکھائی دیا. وہ سیدھے آ کے اس قلندر کے پاس رکے, ریچھ والے کے پاس, اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم کئی مہینوں سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کی فیملی آپ کو اتنا مس کر رہی ہے. آپ کے عدم موجودگی کی وجہ سے آپ کے بیوی بچوں کا رو رو کر برا حال ہے, اور وہ تو کھانا پینا چھوڑ چکے, سونا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ چکے. ان کے گھر میں تو ایک غم کا سما ہے, سوگ منایا جا رہا ہے. آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم آپ کو پوری دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکے, تھک چکے تھے. ریچھ والا یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا تماشا, اور خاموش, کہنے اور سننے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کی زبان بھی خاموش, کان بھی بند, آنکھیں بھی ٹک ٹکی لگا کر دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں, اور کچھ بھی نہیں. اچھا, اسی کنڈیشن میں شاہی سپہ سالار کے سپاہیوں نے اس کو ایک بہترین گھوڑے پر بٹھایا پکڑ کر, اور اس کو دربار میں لے گئے, جا کے ان کو نہلا کر, ان کا لباس بدل کر ان کو تخت پر بٹھایا. اور ان کی فیملی نے دیکھ کر خوشی سے شادیانے بجائے بغلے بجانا شروع کر دیں. شادیانے بجائے خوشی کے, خوشی کا اظہار کیا, جھومنے لگ گئے. تمام درباری, وزیر, مشیر اور جتنے ملازمین تھے وہ, اور گھر والے, عزیز و اقارب, رشتہ دار, بیٹیاں بیٹے, پوری کی پوری فیملی, کہ ہمارا باپ, ہمارے گھر کا مالک ہمارے گھر پہ دوبارہ آ گیا ہے, اللہ پاک نے اس کو واپس کر دیا. کہا جاتا ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کئی سال وہ بندہ اس ملک پر بطور بادشاہ حکومت کرتا رہا. وقت تھا, گزرتا گیا, وقت کا پہیہ تو نہیں تھمتا. وہ بطور بادشاہ اس ملک پر بھی, اس دربار پر بھی, اور اس فیملی پر بھی قابض رہا, قائم رہا. کئی سال گزر گئے. گزرنے کے بعد ایک دن بادشاہ سلامت, یہی ریچھ نچانے والا, سیر کے لیے یا شکار کے لیے یا سیر سپاٹے کے لیے اپنے دربار سے باہر نکلا ہوا تھا. ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر یہ سوچنے لگ گیا کہ میرے ساتھ آخر ہوا کیا ہے.
یہ سب کچھ کیا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور یہ کر کون رہا ہے. اس نے سوچا یہ کہ مجھے وہ بزرگ جو ملے تھے انہوں نے مجھے درخت کے نیچے سے گزارا تھا اور واپس اس درخت کے نیچے سے گزرنے سے منع کیا تھا. میں وہاں جا کر ایک دفعہ دیکھوں تو کہ اب وہاں کیا منظر ہے. وہ ریچھ نچانے والا چلتا پڑتا, سفر کر کے گرتا پڑتا شاہی گھوڑے پر, پہلے تو بیٹھا, بعد میں اسے بھی چھوڑ دیا, پیدل ہی وہاں پہ پہنچ گیا. اس نے اس درخت کو ڈھونڈ لیا اور پہچان بھی لیا کہ یہ وہی درخت ہے جنگل میں جس کے نیچے یہ سارا ماجرا, یہ واقعہ, یہ وقوع ہوا, روح پذیر ہوا تھا. اس نے جیسے ہی واپس اس درخت کے نیچے سے دوسری طرف گیا, مغرب کی طرف, مشرق کی طرف گیا, تو دیکھتا کیا ہے کہ منظر یکسر بدل چکا ہے, ایک دم تبدیلی آ چکی ہے. پھر سے وہی کڑی دھوپ ہے, پسینے و پسینی, پھٹے ہوئے کپڑے, اور اس کا ریچھ بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, ڈگڈگی, بانسری اور تھیلا جس میں مداری کا سامان تھا تماشے کا, وہ بھی وہاں پڑا ہوا ہے. اور اس نے دیکھا غور سے کہ تھوڑے فاصلے پر وہ بزرگ بھی ایک جھونپڑی لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے آ جاؤ بچے, میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. اب وہ ریچھ والا اپنا سارا سامان پکڑ کر سارا سامان, اس نے جو اس کا سباب وہاں پڑا ہوا تھا, سارا قیمتی سامان پڑا ہوا تھا, وہ سارا اس نے اٹھایا اور جا کر بابا جی کے ساتھ جھونپڑی میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا بابا جی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے. تو بزرگوں کا ایک بہترین جواب اسے ملا. انہوں نے کہا ایک تماشا تم نے مجھے دکھایا تھا اور اسی طرح سے میں نے تمہیں ایک تماشا دکھا دیا. اب کیا کوئی اور تماشا دیکھنا چاہو گے؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے, اس نے کہا مجھے معاف کر دیں, میں آج کے بعد خود کو قلندر نہیں کہلواؤں گا. کوئی اپنی ذات اور قوم کا نام کوئی اور رکھ لیں گے. قلندر واقعی کسی رتبے کا, کسی مرتبے کا, کسی گریڈ کا, کسی سٹیج کا نام ہے جو معتبر ہوا کرتی ہے دوسرے لوگوں سے. تو بات یہ ہے ناظرین کہ یہ دنیا بھی ایک تماشا ہی نہیں ہے جس پہ ہم لوگ روز ایک تماشا دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. یہاں تک کہ گراؤنڈز میں تماشا دیکھنا اور تالیاں بجانا تو سمجھ میں آتا ہے, یہاں تک بھی تماشا دیکھتے, سنتے اور کرتے ہیں کہ سڑک پر اگر کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو اس کی مدد کرنے والے کم ہوتے ہیں لیکن تماشا دیکھنے والے لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں. یہ ہے ہمارے معاشرے کی بدقسمتی, ہمارا گرا ہوا اخلاقی معیار, ہماری دین اور دنیا سے دوری, اخلاقیات کو بلا کر, دینی اقدار کو, تعلیمات کو فراموش کر کے ہم جس مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں اسے پھر تماشائی ہی کہا جا سکتا ہے. نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں. تماشائی تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سڑک پہ, حالانکہ وہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے وہ بیچارے کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے, اور چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. دوسرا سارے کا سارا میلہ محض تماشا دیکھنے کے لیے, منظر دیکھنے کے لیے, اور کئی تو خیر سے فوٹیج بنا رہے ہوتے ہیں اپنی فیس بک اکاؤنٹ پر چڑھانے کے لیے. یہ تماشائی نہیں ہے. اور کیا وہ جو گرا ہوا بندہ ہے وہ تماشا ہے؟ کیا زندگی میں, ہماری زندگی, انسانوں کی زندگی بھی ایک تماشا ہے, اور تماشا لگانے والے بھی انسان اور دیکھنے والے بھی, تماشائی بھی, وہ بھی انسان ہے؟ ذرا سوچئے گا. جی آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. پروگرام کا دوسرا مزیدار اور بہترین سیگمنٹ, آپ کی پسند کا سیگمنٹ, آج کا سوال. پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا, یہ بتائیں کہ دنیا کی تاریخ میں وہ کون سی قوم ایسی گزری ہے جن کی ہائٹ, جن کی لمبائی, جن کے قد سب سے زیادہ لمبے تھے. قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا اس قوم کا. جی تو اس کا جواب ہے قوم عاد. میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں.
قوم عاد. عاد تھی وہ قوم جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. وہ قوم تھی عاد. یہ لکھا ہے میں نے. یہ تھا اس قوم کا نام جس کے انسانوں کی قیمت نہیں سوری جن کے انسانوں کی لمبائی ہائٹ قد سب سے لمبے ہوا کرتے تھے. جی آج کا سوال نوٹ فرمائیں. آج کا سوال میں چلیے آپ سے اسلامی اور دینی پوچھ لیتا ہوں. یہ بتائیں کہ جس سال میرے سونے آقا سرور کائنات تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، اس سال مکہ پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا تھا. اس بادشاہ کا نام آپ نے بتائیں. اس حملے کا ذکر اور اس کے انجام کا ذکر قرآن پاک کی ایک سورت میں آیا ہے، اور اس سورت مبارکہ کا نام ہے فیل. عربی میں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، کہ کس بدبخت بادشاہ نے اس سال مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا، لشکر کشی کی تھی، اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کی تھی. یہ سوال تھا جس کا جواب آپ نے مجھے اگلے پروگرام تک دینا ہے، میں انشاءاللہ بتا دوں گا. جی پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کئی لوگوں کو انتظار رہتا ہے اور کئی لوگ اسے سننا پسند نہیں بھی کرتے. بہرحال اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. جی آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ اب اعتبار کو جی چاہتا تو ہے لیکن، اب اعتبار کو جی چاہتا تو ہے لیکن، پرانے خوف دلوں سے کہاں نکلتے ہیں. جی یہ تھا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال اب اس آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بشرط زندگی بفضل خدا اگلے پروگرام میں صبح کے وقت آنے والے دن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھا کریں. فی امان اللہ. آپ سب کا، ہم سب کا اللہ وارث، اور پاکستان زندہ باد.